नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आँखों को बंद कर दे वादा ए दीदार से, जिंदा कर दे दिल को सोजे ज़ौहर गुफ्तार से। नाज़रीन, सबसे पहले आप तमाम अजीज़ों को हमारा सलाम। उसके बाद हम पेश करेंगे तशव्वुफ़ की रोशनी में मोहम्मदी इस्लाम, वो इस्लाम जो तमाम आलम के लिए रहमत है। तो आइए हम पेश करते हैं तशव्वुफ़ की रोशनी में इस्लाम की तारीख़ और मोहम्मदी दीन की हकीकत। मैं इस पेशकश को उम्मत मोहम्मदिया के उन अफराद के नाम मानून करता हूँ जो सही रहनुमाई और क़यादत से महरूम हैं और नामो निहाद उलमा के दामो तरोज़ में गिरफ्तार हैं। जी हाँ नाज़रीन, इससे पहले जो बयान हकीकत पिछले एपिसोड में आप हजरात समात किए, उसी मौजू पर और आगे के वाक़यात समात करें। बनु ख़ज़ा हुजूर के ज़माने में एक कबीला था। बनु ख़ज़ा पर सबको मारकर कत्ल करने के बाद जनरल खालिद, उमर बिन आश और उस्मान बिन तलहा फ़ौरन भाग कर मदीना पहुँचे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम लोग इस्लाम कबूल करने आए हैं, ख़ताओं की माफ़ी दी जाए। तबसरा काबिल गौर बात यह है, जबकि अबू सुफियान का कमांडरान चीफ था, जिनके मातहत खालिद और उमर बिन आश जनरल थे, मगर आज अबू सुफियान को छोड़कर ये दोनों जनरल क्यों कबूल इस्लाम के लिए मदीना पहुंच गए और अबू सुफियान नहीं गया? सवाल है, क्या ये लोग अबू सुफियान से बरगश्ता हो गए थे? समझने की ज़रूरत है। समझने की ज़रूरत यह है कि अपने आका अबू सुफियान को छोड़कर गुलामों में इतनी तब्दीली कैसे हो गई। सुनिए, तब्दीली की वजह हुई जबकि बनु ख़ज़ा के 20 आदमियों को सबको मारकर कत्ल कर दिया तो अहले कुरैश खौफज़दा हो गए कि हज़रत सल्लम जब इस वाक़या को सुनेंगे तो ज़रूर कोई नया इनकलाब होगा। चूँकि अहले इस्लाम की ताकत बढ़ती जा रही थी। सिर्फ जंग उहद में शिकस्त हुई थी, उसके बाद अक्सर जंग वो शराया, जंग खंदक, जंग बनु करीज़ा, जंग बनु मुतलिक, जंग खैबर वगैरह हर जगहों में हज़रत सल्लम को कामयाबी हुई और उनके आदमी भी रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। जैसे वक्त हिजरत 2-4 थे, जंग बदर में 300 हो गए, जंग उहद में 1000 हो गए, जंग खंदक में 1500 हो गए, अब तो बहुत ज़्यादा मालूम हो रहे हैं। इनसे बचना बहुत मुश्किल है। इसलिए अबू सुफियान और उनके मातहत कमांडरान हवास बाख्ता हो गए कि अब क्या करें और किधर जाएं। आखिर वही अबू सुफियान का सोचा हुआ मंसूबा कि जब हम मजबूर हो जाएंगे तो मुसलमान हो जाने का इकरार कर लेंगे, इस्तेमाल किया गया। इसलिए अबू सुफियान ने खालिद बिन वलीद और उमर बिन आश को भेजा कि देखें हज़रत सल्लम माफ़ करते हैं या कत्ल कर देते हैं। मगर हुजूर ने दोनों को माफ़ कर दिया। जबकि हुजूर ने बनु ख़ज़ा के फरियाद सुना कि बेखता कसूर 20 आदमियों को कत्ल कर दिया गया, तो बनु ख़ज़ा की दाद रिशी के लिए हुजूर सरकार दो आलम ने शहर मक्का जाने का इरादा कर लिया कि देखें सुलहनामा खुतबिया मनसूख और बनु ख़ज़ा पर सबकों की वजह क्या है। लिहाजा 10,000 अंसार मसला होकर फ़ज़ा लर्जा बरअंदाम हो गई। इतने में अबू सुफियान भी मदीना पहुंचा और हज़रत अली से कहा कि सुलह की शर्तें नए सिरे से कायम कर ली जाए। अहले कुरैश अब उसके ख्वाहां हैं, वो जंग नहीं करना चाहते हैं। हुजूर ने कोई जवाब ना दिया। अबू सुफियान मक्का वापस चला गया। खुलासा ये कि बनु ख़ज़ा पर सबको मारकर कत्ल कर देने के बाद अहले कुरैश बहुत घबरा गए। इसलिए खालिद, उमर, आस तो दौड़कर मदीना पहुंचे। उनके पीछे से अबू सुफियान भी नए सिरे से मुआहिदा करने पहुंचा, मगर हुजूर ने अपने इरादे में कोई तखफीफ नहीं किया, बल्कि मक्का को इस तरह जाना चाहते थे कि मक्का वालों को पहले खबर ना हो। पहुंच जाने के बाद ही वो लोग देखें। एक सहाबी का कारनामा देखिए। हातिब नामी एक सहाबी थे जो जंग बदर में भी थे। उन्होंने खुफिया तरीके से कुरैश के नाम एक खत लिखा और एक औरत के जरिए वो खत भेज दिया। इत्तफाक से हुजूर को खबर मिल गई। हुजूर हजरत अली, हजरत जुबैर और हजरत मुक़दाद को फौरन रवाना किया कि जाओ, रोज़े खाक में एक औरत है से मुलाकात होगी। एक औरत से मुलाकात होगी। हातिब नामी एक सहाबी थे जो जंग बदर में भी थे। उन्होंने खुफिया तरीके से कुरैश के नाम एक खत लिखा
اور ایک عورت کے ذریعے وہ خط بھیج دیا۔ اتفاق سے حضور کو خبر مل گئی۔ حضور حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت مقدار کو فوراً روانہ کیا کہ جاؤ روضہ خاک میں ایک عورت سے ملاقات ہوگی، اس کے پاس ایک خط ہے، لہٰذا وہ خط ماں عورت کو لے کر آؤ۔ تیز گھوڑوں سے روضہ خاک پہنچے، وہاں وہ عورت ملی جس نے خط سے انکار کیا، مگر تلاشی لینے پر وہ خط مل گیا، لہٰذا خط ماں عورت کو لا کر حضور کے سامنے پیش کیا۔ اس خط کا مضمون یہ تھا کہ اہل قریش حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر فوج کشی کا کشت کر لیا ہے، تقریباً 10,000 آدمی تیار ہو چکے ہیں، خوب خبردار ہو، وہ تم پر ضرور حملہ کریں گے۔ از حاطب۔ خط اور عورتوں کو حاضر پا کر حضور نے حاطب کو طلب کیا اور پوچھا، حاطب یہ کیا بات ہے؟ حاطب نے اقرار کر لیا اور کہا، آپ کے ساتھ رہتے ہوئے بہت سے صحابیوں کا تعلق کفار مکہ سے ہے۔ حضور نے حاطب کی بھی خطا معاف کر دیا اور فرمایا، حاطب اہل بدر سے ہے۔ تبصرہ: اہل قریش کے مہاجرین صحابہ کرام صرف شہابیت پر پہنچ کر زمانہ جاہلیت کے کردار ظاہر کر دیتے تھے، جیسے کہیں اپنے گھر کے دشمنوں کو دے دینا، گھر کی خبر دشمنوں کو دے دینا، کہیں حضور کی نافرمانی کر دینا، کہیں نوک جھونک اور طنز کرنا، کہیں حضور کے روبرو گالی گفتہ بک دینا، کہیں نبوت پر شبہ ظاہر کرنا وغیرہ۔ حضور کے لیے وہ کتنی مشکل گھڑی تھی کہ سامنے تو کفار مکہ کو لے کر ابو سفیان، خالد، عمر، عاص، اکرمہ، خندہ اور وحشی کا مقابلہ تھا جو لاش چیر کر دل گردہ نکالنے کے انتظار میں تھے، اور چند صحابیوں کی ایسی حرکتیں تھیں خدا ہی بیڑا پار لگائے۔ مگر شان رحمت دیکھیے کہ حضور سرکار دو عالم نے صحابیوں کی خطاؤں کو معاف کر دیا۔ مکہ کی روانگی: حضور سرکار دو عالم 10,000 اصحاب کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور ایسی راہ سے گزرے کہ کسی کو مطلق خبر نہ ہو۔ مکہ کے قریب پہنچ کر خیمہ ڈال دیا اور حکم صادر فرمایا کہ خیموں میں چراغ روشن کر دیے جائیں۔ اب ابو سفیان نے سنا کہ بنو قزا والے اہل مکہ پر سب کو مار کر اپنا انتقام لیں گے۔ اسی خبر کا پتہ لگا رہا تھا کہ حضرت عباس سے ملاقات ہوئی۔ ان سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں جو خیمہ زن دکھائی پڑ رہے ہیں؟ حضرت عباس نے کہا، ارے بھائی، یہ اسلام کا لشکر ہے جس کا ارادہ ہے کہ لادم شلہ حدیبیہ سب خوں بنو قزا کا سبب دریافت کیا جائے۔ یہ سن کر ابو سفیان کے ہوش ہو گئے۔ تب حضرت عباس سے کہا کہ میں بھی جان بخشش چاہتا ہوں، ہم نے ہتھیار ڈال دیا۔ حضرت عباس نے ابو سفیان کو حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ تب حضرت عباس نے کہا کہ میں بھی جان بخشش چاہتا ہوں، ہم نے ہتھیار ڈال دیا۔ حضرت عباس نے ابو سفیان کو حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور نے اپنے چچا حضرت عباس کے کہنے سے ابو سفیان کو امان بخشی اور حضور نے فرمایا، اے ابو سفیان، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تو کلمہ لا الہ الا اللہ کو جان لے؟ ابو سفیان نے کہا، کیوں نہیں، ضرورت آ گیا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ کیا اس کا وقت نہیں آیا کہ تو میری رسالت کو تصدیق کرے؟ ابو سفیان نے کہا، اس بات سے تو میرے دل میں کچھ کھٹک ہے۔ تب حضور نے فرمایا کہ چچا عباس، ابو سفیان کو ذرا میرے لشکر کا معائنہ کرا دو۔ لشکر دیکھ کر ابو سفیان کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا، اے عباس، تمہارا بھتیجا تو بڑی سلطنت والا ہو گیا۔ حضرت عباس نے ڈانٹا اور کہا، سلطنت نہیں، نبوت ہے۔ حضرت عباس نے ابو سفیان کے متعلق ایک اور سفارش یہ کی، چونکہ ابو سفیان صحیح مزاج رکھتا تھا لہٰذا وہ فخر کا طالب ہے۔ شہر مکہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی ابو سفیان نے ہتھیار ڈال دیا، جو ہمارے لیے خوشنودی ہے، لہٰذا ابو سفیان کی بھی خوشنودی کے لیے کوئی ایک ایسی بات کہہ دی جائے کہ اہل مکہ کے سامنے اسے فخر حاصل ہو۔ لہٰذا حضور فرمایا کہ ہم اپنی لشکر لے کر شہر مکہ میں داخل ہوں گے، جو ہتھیار ڈال دے یا اپنے گھروں کا دروازہ بند رکھے اس سے کوئی لڑائی نہیں۔ جو کوئی ابو سفیان کے پناہ میں رہے یا اس کے گھر میں پناہ لے اس کے لیے امن و امان ہے۔ جو کوئی ہتھیار لے کر سامنے آئے گا اسی سے جنگ ہوگی۔ جبکہ اسلامی لشکر کے ساتھ شہر مکہ میں حضور داخل ہوئے تو اکرمہ بن ابو جہل کی کمانڈری میں کچھ لوگ سامنے آئے۔ تھوڑی دیر تلواریں چمکی کہ اہل کفار کے 70 اشخاص قتل ہوئے۔ کفار مکہ کھڑے ہوئے، 11 مردار، 6 عورتیں جن کے لیے سزائے موت کا حکم ہوا۔ یہ 11 مردار اکرمہ بن ابو جہل، 2 عبداللہ بن شاد، 3 خبار بن اسود، 4 عبدالعزیز ابن خطل، 5 مقیش بن شبابہ، 6 حارشہ بن تلاتلہ، 7 خویس بن نفیل، 8 صفوان بن امیہ، عبداللہ بن زبری، کعب بن
زہیر اور وحشی قاتل امیر حمزہ، اور وحشی قاتل امیر حمزہ، اور یہ 6 عورتیں تھیں: ہندہ جگر خور حمزہ، کرتنا، قریبہ، ارنب، شارہ، ام شادیہ۔ حضور کے سامنے پہنچ کر ہندہ اور کرتن دونوں عورتوں نے جان بخشی چاہی، اور مردوں میں 7 اکرمہ، وحشی، شفوان، کعب، حبابرین، زبری نے معافی اور جان بخشی چاہی۔ عبداللہ بن سعد کی سفارش حضرت عثمان نے کی، لہذا سبوں کی جان بخشی گئی۔ مردوں میں صرف 4 شخص مقیس ابن خطل، حارث اور حویرث نے معافی نہیں مانگی، قتل کر دیے گئے، اور 4 عورتیں قریبہ، ارنب، سارہ اور ام شادیہ قتل کر دی گئی۔ تبصرہ: یہ شان رحمت کہ حضور سرکار دو عالم نے ابو سفیان، معاویہ، خالد، عمر بن عمر، عاص، اکرمہ، وحشی، ہندہ، کرتن وغیرہ سب کی خطاؤں کو معاف کر دیا، جن کی خطائیں ناقابل معاف تھی۔ کاش دلی دشمنی کا اگر شائبہ ہوتا تو قطعی معاف نہ کیا جاتا، کیونکہ وہ لوگ امیر حمزہ کی پڑی ہوئی لاش کو چیر کر اپنے بے رحمی کا ثبوت دیا، پھر اپنے دشمن کو گرفتار کر کے کون چھوڑ سکتا ہے؟ مگر سوال یہی تھا کہ وہ بے رحم لوگ تھے اور یہ رحمت کا نمونہ تھا۔ ابو سفیان کی جان بخشی کا صرف یہ مقصد تھا چونکہ وہ اپنے قوم قریش کا سرغنہ اور مکہ کا حکمراں تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک میں خون خرابہ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اگر ابو سفیان کو قتل کر دیا جاتا تو اس کے خاندان، عزیز و قارب، حملہ واریوں کو اسی وقت مولی گاجر کی طرح کاٹ دیا جاتا۔ اس لیے رحمت عالم نے اپنے رحم و کرم کا مظاہرہ کیا کہ سب کو بری اور معاف کر دیا۔ اتنا ضرور فرمایا کہ ابو سفیان، ہندہ اور وحشی کبھی میرے سامنے نہ آویں تو بہتر ہے۔ ابو سفیان شرم سے سرابور رہتا تھا، جان بخشی کے بعد بھی وہ کسی سے آنکھیں نہیں ملا سکا۔ اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے بغیر ہنسی کے ہنس دیتا تھا۔ حالانکہ کل ابو سفیان مشرک و منافق اور تحریک محمدی کے دشمن تھے، کیونکہ فتح مکہ میں جب ابو سفیان نے ہتھیار ڈال دیا اور جان بخشی چاہی وہ بھی مل گئی، تب حضور نے فرمایا کہ ابو سفیان تم کلمہ لا الہ الا اللہ کو کیوں نہیں جان لیتے؟ تو ابو سفیان نے کہا ہاں ضرور، کیوں نہیں؟ تو حضور پھر فرمایا کہ میری رسالت کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ تو ابو سفیان نے کہا اس بات سے تو میرے دل میں کھٹک ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اہل قریش نے لا الہ الا اللہ کو تسلیم کرنے کا اظہار کر لیا، مگر محمد رسول اللہ کو نہیں تسلیم کیا، جیسا کہ اس نے خود حضور کے سامنے اقرار کیا جبکہ جان بخشی ہو چکی تھی، اب قتل خون کا کوئی خطرہ نہ تھا، تب اس نے اپنے دل کی ترجمانی صاف لفظوں میں کر دی۔ یہ بھی اس کی بہادری تھی۔ پس ابو سفیان کے خٹک سے بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ اس نے ہتھیار ڈال دیا، جان بخشی گئی، لا الہ الا اللہ کو تسلیم کرنے کا اظہار کر لیا، مگر عقیدہ میں وہ ابھی بھی صلح حدیبیہ کے دفعہ 1 کو ہی مانتا تھا کہ محمد رسول اللہ نہیں مانتا ہوں، اس سے میرے دل میں کھٹک ہے، میں محمد بن عبداللہ مانتا ہوں۔ اور لا الہ الا اللہ کا معنی ابو سفیانی گروہ نے یہی سمجھا کہ ایک خدا کو مانتا ہوں، اور زمانہ جاہلیت کا یہی مذہب تھا کہ جو کوئی ایک خدا اس کے ایک نبی کو مانتا ہو وہ مسلمان ہے۔ پس ابو سفیان ایک خدا اور اگلے کسی ایک نبی کو مانتا تھا، لہذا زمانہ جاہلیت کے عقائد سے وہ مسلمان تھا مگر امت محمدی نہیں تھا، اور ابو سفیان کی طرح اس کے خاندان اور حواریان مثل معاویہ، وہ مروان، خالد، اکرمہ، عمر و عاص، وحشی، ہندہ وغیرہ سبھی اسی عقیدے کے مسلمان تھے، مگر دین محمدی میں ایسے عقیدے والوں کو مسلم کہا جا سکتا ہے مگر مومن نہیں، کیونکہ ایسے عقائد والے مسلم تحریک محمدی سے دشمنی رکھتے تھے، جس کی وجہ سے ایک ہی قوم و مذہب میں تفرقے پڑے جو باہمی فتنہ و فساد کا سبب بنا۔ جی ہاں ناظرین، ہم اور آگے کے واقعات حقیقت اگلے ایپیسوڈ میں پیش کریں گے۔ ہاں تو ناظرین اب ہمیں دیجیے اجازت، ہم پھر ملیں گے آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں لے کر تصوف کی روشنی میں لے کر محمدی اسلام کی حقیقت، اور آپ تمام ناظرین سے نیازمندانہ گزارش ہے اور تمام انسانیت سے التجا ہے کہ نیازی ٹی وی پر پیش کیے جا رہے پروگرام محمدی اسلام کی حقیقت کو آپ حضرات ضرور سماعت کریں، اور خاص کر ان بھائیوں تک یہ پیغام حقیقت کو، پیغام محبت کو ضرور پہنچائیں جن کے دل اور دماغ میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ڈالی گئی ہے،
کیونکہ محمدی اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم کے لیے رحمت ہے، یعنی پوری کائنات اور پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ اس لیے ہم تصوف کی روشنی میں محمدی اسلام اور محمدی شریعت پیش کر کے خود ساختہ شریعت اور یزیدیت کو بے نقاب کر دیں گے۔ جس طرح یزید کے رخ سے آقا حسین صلوات اللہ پاک کربلا میں حجاب کھینچ لیے اور حق و باطل کو زمانہ دیکھا، ٹھیک اسی طرح اہل یزید کے رخ سے بھی صوفیاء کرام غلام حسین نقاب کھینچ لیں گے اور ایک بار پھر حق و باطل کو زمانہ دیکھے گا۔ جی ہاں ناظرین، اگر آپ ایک امتی ہیں اور حسینی ہیں، آپ محمدیت اور حسینیت کو پسند کرتے ہیں، تو آپ اپنے اس محمدی چینل پر محمدی پیغام کو تمام انسانیت میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری اس پیشکش کو، ہماری اس نیک کوششوں کو، اس محمدی پیغام کو اور محمدی چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ ہاں تو ناظرین، ہم پھر ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں۔ آخر میں آپ تمام عزیزوں کو اللہ حافظ، آداب۔